अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फैसल अब्बासी एट 11। और शाम एहतजाज अब के न पूछ आई और टल गई। और शाम एहतजाज के बाद शाम जश्न हुई और शाम जश्न के बाद अब मामूल की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और दीगर सियासी रहनुमा आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। पानामा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक रुकनी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। आज की जो हेयरिंग हुई उससे अपोजिशन की जमातें खासे इत्मीनान में नज़र आती हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के वकील वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील भी पेश हुए और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैरान कुन तौर पर आज इस सारी बड़ी हेयरिंग में गैर हाजिर रही है। इसकी क्या वजह है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के तर्जुमान की जानिब से इंतहाई अहम बयान सामने आया कि भारतीय सफारतकारों के तालिबान से रवाबित हैं और वियना कन्वेंशन और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है भारतीय सफारतकारों की जानिब से। इसके अलावा सबसे अहम नुक्ता जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, जमात इस्लामी का शुमार पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में होता है। जमात इस्लामी की सूबे में हुकूमत भी रही, अभी भी इश्तराक में है PTI की हुकूमत के साथ। और एक वक्त था कि कौमी असम्बली में भी बड़ी नुमाइंदगी थी जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद के बाद आज तक कोई मकबूल लीडर नहीं चुन सकी है। इसकी वजह क्या रही है? लेकिन अब की बार पानामा के मामले को लेकर जिस तरह जमात इस्लामी बढ़ी और जिस तरह इदारों पर एतमाद की बात की गई सिराजुल हक साहब की जानिब से, यकीनी तौर पर इंतहाई अहम नुक्ता है। लेकिन फिर भी सिराजुल हक मकबूल लीडर क्यों नहीं हैं? और जमात इस्लामी इलेक्टोरल जो काउंटिंग है, जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पीछे क्यों रह जाती है? इस नुक्ते पर बात करेंगे और कुछ दिफाई मामलात का तज़किरा भी आज के प्रोग्राम में होगा। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। और बहुत से शरीफों के नाम आपने सुने हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, राहिल शरीफ हैं, जमात इस्लामी के कैसर शरीफ भी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैसर भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। रोहेल अस्कर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं। रोहेल साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा, लग रहा है आपको कि अब सियासी माहौल में कुछ एतदाल आएगा या कुछ दिनों के बाद फिर से आपके लिए एक नई टेंशन होगी? अगर कोई इस बात को लेकर खुशफहमी का शिकार है कि शायद खान साहब इसको मतलब आखिरी मैच समझ के खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ वो बड़ी खुशफहमी है उसको। क्योंकि अगर आप ये समझें कि कोई भी शो बात समझ सकता है और ये मान नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ उनके नजर पैनामा भी है और सुप्रीम कोर्ट के मामले को ये समझेंगे कि हद आखिर है। अभी थोड़े अर्से के बाद फिर कुछ चीज़ें उनके सामने आ जाएगी, पता नहीं वो जल्दी में है या कुछ मामला तो जल्दी पता से आते हैं। शेख साहब, पीपल्स पार्टी खामोश है, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के पहलू में आ चुकी है? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और सियासी सोच है, सियासी अप्रोच है, और वो आने वाले कल के चाप सुन के मेरे ख्याल में शायद वो अब उनको भी समझ आ गई है कि गेम या मामला कोई मुख्तलिफ है। हम देखें ना, ये मामला कि आपने पहले बड़ा ववेला मचाया, उसके बाद आपने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो इसलिए मैं बैकआउट कर रहा हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने पीर की हेयरिंग मुकर्रर की हुई थी और उसमें वो फैसला तो हो नहीं था। तो बेहतर नहीं था कि आप इसको पहले मौखर करते जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कर लेते? लेकिन असल मसला तो यही आ गया ना, बड़े अजीब से बयानात होते हैं, थोड़ा सा तो नहीं, बिल्कुल इब्हाम भी नहीं होता। शेख साहब आपको क्या लगता है, इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई लोगों को बाहर निकाल के और वेरी नेक्स्ट हेयरिंग थी, तो ये इदारों पर प्रेशर बिल्ड करने का कुछ सिलसिला लग रहा था? मैं उसी तरफ आ रहा था, फिर आपने बीच में अपनी वो बात शुरू कर दी। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये कोई अच्छी ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इससे मेरे ख्याल में ना तो हम मुल्क की खिदमत करते हैं, ना ही इदारों की खिदमत करते हैं, ना ही अवाम की खिदमत करते हैं। मतलब इसको एक बड़ा, अगर आप आइन पे यकीन रखते हैं, जो मैं समझता हूँ, मैं जो पिछले दिनों मैंने जो हरकत देखी हैं उससे अब मेरा भी ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बारे में कि इनको शायद आइन के बारे में शायद या इल्म नहीं है या पढ़ा नहीं है या इनको उसकी कदर व कीमत का कोई। लेकिन बड़े सीनियर लोग हैं इमरान खान साहब के साथ, शाह महमूद कुरैशी हैं, इसके अलावा जहांगीर तरीन हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी किसी न किसी तौर पे इक़्तिदार में गुजारी है।
اب اصل مسئلہ ان کا یہی میری جو سمجھ میں چیز آتی ہے کہ ان کو اقتدار دور دور نظر نہیں آتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا جی. آپ دیکھیں نا یہ اس میں میں اکثر بیشتر کئی جب آپ جیسے دوست کبھی یاد کر لیتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے مان لیا آپ کی بات مان لیجیے پارلیمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی, الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں سنتی, سپریم کورٹ آپ کی بات نہیں سنتی, تو چلیے انتظار کر لیجیے, عوام کے پاس چلے جائیے جن پہ آپ کو بہت بھروسہ ہے, آپ ان سے اپنا مینڈیٹ لے لیجیے گا, پھر آسانی سے آپ جو چاہے آپ کر سکتے ہیں, جیسا چاہے آپ چلا سکتے ہیں. لیکن اب میرے خیال میں شاید ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ عوام بھی ان کا ساتھ دیں گے. شیخ صاحب, مسلم لیگ نون کو اداروں پر کس حد تک اعتماد ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں, اب وقت آ گیا کہ آپ کو اداروں کی تعظیم کرنی پڑے گی. اگر آپ لوگ اداروں کو بلڈ اپ نہیں کریں گے, آپ اداروں کی عزت نہیں کریں گے, آپ اداروں کو ان کا اصل مقام نہیں دیں گے, تو میرے خیال میں شاید اس ملک میں اس طرح انتشار پھیلتا رہے گا. سر, اداروں کو کریڈیبل بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, کیا لیجسلیشن سامنے آ رہے ہیں؟ گزارش کروں کہ میں آپ سے گزارش کروں, کریڈٹ بنانے کے لیے میرے خیال میں بہت پہلے نون لیگ کی حکومت نے, جب وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بات کی تھی, اگر کہیں آپ کو کمی پیشی کہیں کمزوری نظر آتی ہے تو پارلیمنٹ آپ کے ساتھ ہے, ہم حاضر ہیں. آپ اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے, اداروں کو فائدہ ہو سکتا ہے, آپ کر لیجیے, یا آپ آج خود انیشیٹ کیجیے, آپ خود آگے بڑھیے. اور اگر ہم اس سے بیکورڈ کریں گے تو دنیا تو دیکھ رہی ہے, پھر وہ لامحالہ وہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ ان کے اچھے کام میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ بسم اللہ تو کیجیے, آپ آئیے تو صحیح. لیکن یہ باہر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرنا اور پھر اس کے بعد اپنی طور پہ اس پہ کچھ نہ کرنا, یہ مجھے میری سمجھ. شیخ صاحب, لاسٹ کویسچن آپ سے, ٹینشن ٹل گئی ہے حکومت کی؟ میں نے فالو کیا آپ کی کیا بات. سر, حکومت کے اندر جو بے چینی تھی, جو الجھن تھی, جو اضطراب تھا, اب وہ ختم ہو گیا ہے یہ دھرنوں کو لے کر, یہ عوامی احتجاج کو لے کر؟ شیخ صاحب, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. جنرل صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. سر, آپ کو کیا لگ رہا ہے, سیاسی ماحول اعتدال کی جانب جا رہا ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جس فیز میں ہم ہیں, قومی فضا جو ہے, یہ اگر 2 سال پہلے یہی کام ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو ٹینشن اور بہت ساری ہماری جو ترقی رکی ہوئی ہے وہ اس طرح افیکٹ نہ ہوتی. جو ہماری قومی زندگی ہے اس کے اوپر ہماری جو سیاسی سرگرمیاں ہیں انہوں نے بہت نیگیٹو افیکٹ ڈالا ہے. میں کسی ایک پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں, لیکن ہماری زندگی تقریباً سٹینڈ سٹل پہ آ گئی تھی. ابھی میرا خیال ہے کہ عدالت عالیہ جو اس سے پہلے اس کو ایک پولیٹیکل کویسچن سمجھ کے اس کو اوائڈ کر رہی تھی اپنے آپ کو انگیج کرنے میں, ابھی انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ نہ صرف پولیٹیکل ایشو ہے, اس کی کانسٹیٹیوشنل ریمیفیکیشنز بھی ہیں. اور سپریم کورٹ ہی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو ملک کے. جنرل صاحب, پچھلے پروگرام میں جب آپ میرے ساتھ تھے تو آپ نے کہا تھا کہ عمران خان اگر نکل رہے ہیں تو اب ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں کشتیاں جلا کر نکلا ہوں. ہاں, ان کا کہنا یہی تھا, اور بلکہ اندلیب عباس میرے ساتھ پروگرام میں تھیں. شی سیڈ سر ڈو اینڈ ڈائی. تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ آپ فورس کر سکتے ہو تو کر لو, لیکن اگر یہ ڈرون میچ ہے, یہ سٹیل میٹ ہی ہونا ہے تو اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن اس میں ایک جو سلور لائننگ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سپریم کورٹ جو سب سے بڑا ہمارا مقتدر اور معتبر ادارہ ہے, انہوں نے اس ایشو کے اوپر اپنے آپ کو انگیج کیا ہے, اور ہمیں بہت امید ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کن بات کر سکیں گے. اگر وہ فیصلہ نہیں کر پاتے جو کہ دونوں پارٹیز کو تقریباً ایکسیپٹیبل ہو, جی, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری آخری امید جو ہے وہ بھی دم توڑ دے گی, اور جو ملک و قوم کے لیے بہت اچھی سچویشن نہیں ہوگی. ٹھیک. کیسر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. جماعت اسلامی تو لگ رہا ہے کہ اب کی بار نمبر لے گئی ہے. جس طرح آپ چلے ہیں, سکون کے ساتھ احتجاج بھی کرتے رہے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی ہے, اور اس کے بعد عدالت میں بھی جو ہے اور سیاسی حلقوں میں بھی خاصی پذیرائی مل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پہلے دن سے سراج الحق صاحب اس بات پر کلیئر تھے, اور وہ بار بار کہہ رہے تھے جب ٹی او آرز کے معاملے پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا تو سب سے پہلے سراج الحق صاحب نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا, اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی اس اپلیکیشن اور پٹیشن کے ساتھ وہاں پر گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ چوکوں اور چراہوں میں حل نہیں ہوگا, بلکہ
سب سے جو معتبر ادارہ ہے سپریم کورٹ کا ادارہ ہے وہ اب اس میں اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ پوری قوم جو ہے اس کے فیصلے پر بھی یکسوئی اور اعتماد کرے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ فوری طور پر حل ہو. یہ بات آپ نے درست کی کہ یہ کریڈٹ جو ہے یہ سراج الحق صاحب کو جاتا ہے کہ جس راستے پر وہ چلے باقی جماعتوں نے بھی وہی راستہ ان کے کہنے پر اختیار کیا اور میں باقی جماعتوں کو بھی یہاں پر تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے کہ میرا چور زندہ آباد اور تیرا چور جو ہے وہ مرد آباد. اب جس کا جتنا قصور ہوگا, جس نے جتنی کرپشن کی ہوگی, یہ ہمارا سب سے معتبر ادارہ جو ہے وہ اپنے کمیشن کے ذریعے یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کرے گا اور اس کو اسی طرح ہم چاہتے ہیں, ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور آئندہ کے لیے ایسا ایک لاہ عمل اور ایسے رولز بنا دیے جائیں کہ جس سے کرپشن میں ذرا آتا ہوں, میں کیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب, ان سارے حالات میں پیپلز پارٹی کی خاموشی کیا مطلب رکھتی ہے؟ میرا خیال ان کی اسٹریٹجی بڑے واضح تھی. وہ یہ تھی کہ پنجاب کی دو بڑی پارٹیز ہیں, ان کو آپس میں ایک دوسرے کا جو بلیڈ کرنے دیں, خون بہانے دیں. میں پولیٹیکل خون کی بات کر رہا ہوں, اللہ معاف کرے, دوسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو جب یہ آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں گی, جتنی کمزور ہوئیں گی اتنا ویکیوم اور سپیس پیدا ہوگی پیپلز پارٹی کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نہ صرف اپنے جس صوبے میں گورن کر رہی ہے وہاں بھی پرو ایکٹیو ہو گئی ہے. انہوں نے آج ساؤتھ پنجاب میں بھی ایک انٹری اپنی جو کی ہے اور اس میں بلاول صاحب ہیں, وہ تشریف لائے ہیں, اور احمد محمود صاحب, بیکاز ساؤتھ پنجاب میں ان کے لیے سافٹ سپاٹ ابھی بھی ہے, وہاں سے وہ کافی نشستیں حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ وہاں سے شروع کریں گے, پھر سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. کیسر صاحب, تحریک انصاف کا جو موقف ہے سپریم کورٹ میں, آپ بھی فریق ہیں اس سارے سلسلے میں, تو تحریک انصاف کے موقف سے آپ متفق ہیں؟ ایک ہی موقف ہے دونوں جماعتوں کا؟ دیکھیں, اس میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ساری جماعتوں نے اپنے ٹی او آرز بھی تیار کیے تھے مشترکہ اپوزیشن میں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھی کی گئیں. جماعت اسلامی نے آج سراج الحق صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کے اپنے جو ٹی او آرز ہیں وہ وہاں پر جمع کروا دیے ہیں. موقف اپوزیشن کے موقف میں تھوڑا بہت فرق ہے, لیکن جماعت اسلامی کا اس پہ بڑا واضح موقف یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے, احتساب کا معاملہ ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کا بھی ہونا چاہیے, اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہ چکی ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے, آصف زرداری صاحب کا بھی ہونا چاہیے, سراج الحق صاحب کا بھی ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کا بھی ہونا چاہیے, اور جتنے قائدین ہیں ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے قوم کے سامنے. پرویز مشرف صاحب کو بھی آنا چاہیے واپس. بالکل آنا چاہیے. پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے دور میں جو بھی چیزیں سامنے آئیں اس پر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جماعت اسلامی کا پہلے دن سے موقف ہے. اس پر سراج الحق صاحب نے سب سے پہلے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے, کیسر صاحب وہ تو سارے کر رہے ہیں, وہ تو آصف زرداری بھی کر رہے ہیں, عمران خان بھی کر رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی کر رہے ہیں, سراج الحق صاحب بھی کر رہے ہیں, دیگر جماعتوں کے سربراہ بھی کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک احتساب نہیں ہوا. جنرل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن یہ اس فیصلے سے کتنی توقعات ہیں جو فیصلہ آئے گا؟ کیا اگر اب کی بار یہ فیصلہ اپوزیشن کے موقف کے خلاف آتا ہے تو پھر احتساب کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے؟ جی, میرا خیال میں یہ ایک فیصلہ تو پورے ملک کی کلائمیٹ کو چینج نہیں کرے گا. یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑا دور رس اس کے اثرات ہوں گے کہ یہ کس کو سپورٹ کرے گا اور کس کو نیگیٹ کرے گا, تو وہاں کی حد تک ایک انفلوئنس ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کی جو ماحول ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا دور رس کارروائیوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے پارلیمنٹ از دی بیس جہاں سے آپ اس پر لیجسلیٹ کریں, ایسے قانون بنائیں اور اداروں کو تقویت دیں. اداروں پہ تنقید کرنا آسان ہے, نیب ٹھیک نہیں ہے, ایف آئی اے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ ان کو ٹھیک کریں, ان کو بہتر کریں. آپ ان کو ڈسبینڈ تو کر نہیں سکتے, آپ کیسے افیئر آف اسٹیٹ کیسے چلائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ برڈن جو ہے, یہ ذمہ داری ہمارے لیجسلیچرز کی ہے, پارلیمنٹیرینز کی ہے. وہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کر رہے. ابھی اتنے سال گزر گئے ہیں, کوئی ایسا بل سامنے نہیں آیا جو کمپریہنسو ہو. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک صحافی بھائی ہیں اسد کھل, کل میں ان کی بات سن رہا تھا, سب سے زیادہ کنونسنگ اس شخص کی پروپوزلز ہیں. اس کو کیوں نہیں ہے اس پہ غور کہ اگر ایک تنہا انسان تھوڑا اپنا ہارڈ ورک کر کے ایک کمپریہنسو منصوبہ سپریم کورٹ کو پیش کر سکتا ہے, تو یہ 400-500 بندے جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں,
فیڈرل گورنمنٹ میں اور باقی پروونسز میں، ان کے بھی بہت عقل ہے، عقل کل ہیں یہ. جنرل صاحب واقعی وہ تنہا ہیں؟ نہیں، تنہا ظاہر ہے، جو نظر آ رہے ہیں مجھے تو اتنا ہی نظر آتا ہے. اگر آپ نظر سے آگے بھی دیکھنے کی آپ میں صلاحیت ہے تو پھر آپ تو اقبال کے شاہین ہیں. تو میں تو ایک انسانی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا کمپریہنسو، جو میں نے کل ان کو سنا ہے ٹی وی پہ، اس کی حالانکہ پذیرائی کوئی نہیں ہوئی ہے، نہ کسی نے سننا ہے ان کو. تو اصل چیز کیا ہے کہ جب تک آپ ایک کمپریہنسو طریقے سے ایشو کو ڈیل نہیں کرتے، اس میں لیجسلیشن ایک بیس ہے، پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ کو اداروں کے سربراہ ایسے سر چاہیے. میں ذرا کیسر صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے اقبال کے بہت سے شاہین نیشنل جیوگرافک پہ بھی دکھائے جاتے ہیں. کیسر صاحب، انہوں نے بات کی امپلیمنٹیشن کی. اس کمیشن کا جو بھی فیصلہ آتا ہے کیا اس کو جماعت اسلامی منوان قبول کرے گی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پوری قوم کو تسلیم کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا بھی. اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر یہ کرپشن کی ہتھ کڑی سے 20 کروڑ عوام کو جس طرح جکڑا گیا ہے، 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہر پیدا ہونے والے بچے پر قرض ہے، یہ وہ موقع ہے کہ یہاں پر بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی قسمت جو ہے، پاکستان کی تقدیر جو ہے، پاکستان کی جو قوم ہے وہ یہاں اس دنیا میں کس چہرے کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے اس کا انتظار پوری قوم کو ہے. اور سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں پر ایک خود مختار قسم کا اور طاقتور قسم کا کمیشن قائم ہوگا، وہاں پر ایف آئی اے، جس طرح ابھی جنرل صاحب نے بات کی، جتنے پاکستان کے دیگر ادارے ہیں وہ ابھی تک وہ کارکردگی. سر ادارے تو سپریم کورٹ نے نہیں بنانے ہیں نا، وہ اپنی ادارے تو حکومت نے بنانے ہیں. اس میں دیکھیں فیصل صاحب، وہ آج تک اپنی کارکردگی کو کیوں نہیں اس لیول پہ لے کے آ سکے کہ کرپشن لیکن ہمارا تو کیسر صاحب، ہمارا تو المیہ یہ بھی ہے، پناما پیپرز کی بات کی گئی، بیرون ملک جو ہے کیسر صاحب ہمارا تو المیہ یہ بھی ہے، سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ حق میں فیصلہ دے تو واہ واہ، حق میں فیصلہ نہ دے تو ہمیں اعتماد نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جماعت اسلامی، آپ نے پڑھی لکھی باتیں کی ہیں، آپ نے کہا کہ ہر بچہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد کا قرضہ دیتا ہے، لیکن پاکستان کی جو حقیقی سیاست ہے وہ اس کا اس سے بہت کم تعلق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تعلق نہیں ہے پڑھے لکھے ہونے سے. لوگ جو ووٹ دیتے ہیں شاید ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا اعداد و شمار کو. اعداد و شمار کو لے کر آپ بھی آگے آتے ہیں، پی ٹی آئی بھی آتی ہے، لیکن حقیقی سیاست سے جماعت اسلامی دور کیوں ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اصل میں جماعت اسلامی 20 کروڑ عوام کی جو نبض پہ ہاتھ ہے وہی سراج الحق صاحب کا صرف ہاتھ ہے. انہوں نے بتایا کہ کرپشن کے خلاف ہم نے تو مارچ میں یہ تحریک شروع کی تھی. یہ پناما پیپرز کا مسئلہ بعد میں آیا، لندن لیکس بعد میں آئی، دبئی کے چرچے بعد میں آئے. سراج الحق صاحب نے پوری قوم کو بتایا کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح ڈگر پر نہیں آ سکتا. اور سراج صاحب کے ساتھ لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں. ہمارے جلسے، جلوس، ریلیاں، ہمارے ٹرین مارچ، ہمارا پیدل مارچ، وہ اس چیز کی شہادت دیتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس نعرے کو نہ صرف پسند کیا ہے بلکہ سراج الحق صاحب کو پذیرائی ملی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جب سراج صاحب گئے تو پوری قوم ان کے پیچھے آئی. سب سے پہلے سراج الحق صاحب نے یہ رستہ اختیار کیا اور بار بار کہتے رہے کہ یہ مسئلہ چوک اور چوراہے میں حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اب قوم کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. میں ذرا جنرل صاحب سے جانوں. جنرل صاحب، آپ سمجھتے ہیں سراج الحق مقبول لیڈر ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر ووٹ بینک کہاں جاتا ہے جماعت اسلامی کا؟ میرا خیال جو آپ نے بات کی ہے یہی ڈیلیما ہے قوم کا کہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، ایک مورل انوائرمنٹ ہے. جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ دس از آرٹ آف پاسبل، اور ہمارے ملک میں جو پولیٹکس ہے اٹس اے آرٹ آف کمپرومائز. اور صرف پولیٹکس ہی نہیں ہے، ہماری سب کی زندگیاں کمپرومائزز ہیں. ہم باتیں بڑی بلند آہنگ کرتے ہیں، لیکن جو عملی اقدامات ہوتے ہیں تو ہم اتنے اس میں پازیٹیو نہیں ہوتے. تو میں نے تو یہی کسی زمانے میں کہا تھا سراج الحق صاحب سے بھی کہ آپ قوم کی مورل فورس بنیں. پولیٹیکل ایفرٹ کر کے تو آپ نے 2-4 دہائیوں میں دیکھ لیا ہے. تو اگر آپ مورلی لیڈ کر سکیں، اور میں دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں یہ بھی ایک جو ہے اپیل ان کے پاس ایک پہنچی ہوئی ہے، ایک عرضداشت، اس کے اوپر کمپریہنسو ڈیسیشن دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرا فیصلہ ہے جو نواز شریف خاندان کا اور دوسروں کا ہے، میرے لیے وہ بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے
کہ اگر آج سپریم کورٹ ہمیں ایک ایسا روڈ میپ دے دے جو ہمیں کرپشن اور اداروں کی کمزوریوں کے اس کو پر ایڈریس جنرل کر صاحب ایک سکے. بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو کچھ بات کریں گے. بھارتی سفارتکاروں کے طالبان سے روابط ہیں. پاکستان کا دفتر خارجہ یہ کہتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.